दोस्तों मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं IGSF टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब। आप लोगों ने जुलूस की वीडियो के नीचे बहुत सारे जो है वो कमेंट्स किए थे कि जनाब ये बिद्दत है, ये आप उल्टा सवाब कमाने की बजाय जो है वो गुनाह कमा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे। और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि किसी अथेंटिक आलम दीन से आप लोगों को जो है वो इसका जवाब मिलेगा। सो हमारे साथ अल्लामा हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं जो कि गढ़ी शो से निकलने वाले मरकजी जुलूस की क़यादत करते हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है वो जुलूस की क़यादत कर रहे हैं। हम अल्लामा साहब से जो है वो पूछते हैं कि जनाब ये जुलूस जब सहाबा ने नहीं मनाया तो आप क्यों जो है वो जुलूस निकालते हैं, इसकी जो है वो कुरान और हदीस के साथ जो है वो क्या वाबस्तगी है। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे अल्लामा साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, सबसे पहली चीज जो हमारे ऑडियंस सर आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि जुलूस निकालना जो है वो बिद्दत है। ये जब सहाबा ने नहीं जो है वो निकाला तो आप क्यों निकालते हैं? दूसरा, उस दिन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन था, तो आप लोग उस दिन झंडियां लगाते हैं और उस दिन जो है वो जश्न करते हैं, चरागा करते हैं, तो इसका जो है वो कोई सबूत हमें पिछले सालों में तो नहीं मिलता, तो आप लोग जो है वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसके हवाले से क्या जवाब देंगे आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज़ैनुल आबिदीन। सबसे पहले मैं आपके IGSF टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून हूँ कि आपने ज़हमत की और टाइम निकाला। जो कुछ हमारे इस्लामिक क्वेश्चन हैं जिन पे हमारी न्यू जनरेशन जो है वो डिस्टर्ब है मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए, तो आपको मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप गाए बगाए मुख्तलिफ हमारे जो अकाबिरीन हैं, हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे मशाइख हैं, उनके पास जाके या अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े लिखे लोगों के पास आप जाते हैं और जिन क्वेश्चन में इबहाम होता है वो आप दूर कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अप्रिसिएशन में आपके लिए। जहाँ तक रहा आपके सवाल का ताल्लुक, देखें ये इख्तिलाफ राय मौजूद है और ऑब्जेक्शन, एतराज़, इख्तिलाफ राय ये कोई आज नई बात नहीं है, ये तकरीबन शुरू से ये चल रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब जो हर काम जो लोग कहते हैं कि हुजूर के दौर में नहीं था और आज क्यों है, तो बेशुमार काम ऐसे हैं जो उस वक्त नहीं थे, आज ये लोग भी करते हैं। जहाँ तक रहा कि जुलूस क्यों निकालते हैं या हुजूर की जो विलादत है वो 12 को नहीं है, देखें इख्तिलाफ राय है। अब अगर इनकी किताबें ही पढ़ लें तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसने अपनी किताब अल मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर भी कुछ चीज़ें लिखी हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी ने नशर तीब के अंदर भी लिखी हैं उनके हुजूर की। अच्छा, उन्होंने अथेंटिक ये बात नहीं की है कि 8 को आपकी विलादत है, उन्होंने कहा 8 को भी है, 10 को भी है, 12 को भी है। अच्छा, उनमें खुद उनकी इख्तिलाफ राय खुद मौजूद है। नशर तीब को अगर पढ़ लें आप मौलाना अशरफ अली थानवी को, उसके अंदर भी ये मौजूद है। और बिलखुसूस जो वो रवायत है जिसको इमाम बुखारी ने भी बयान फरमाया है और अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने फतहुल बारी शरह बुखारी के अंदर भी नकल फरमाया और अल्लामा महमूद ऐनी साहब ने अपना जो है उम्दतुल कारी शरह बुखारी के अंदर भी इसको, वो जो अबू लहब की एक रवायत बयान करते हैं हमारे उलमाए कराम के सवैबा ने जाके हुजूर की विलादत पर अबू लहब को जाके कहा कि आपको मुबारक हो कि अल्लाह ने आपको भतीजा दिया। हालांकि उस वक्त हुजूर के वालिद मोहतरम का तो विसाल हो चुका था, आपके आने से पहले आपका विसाल हो चुका था और 6 साल के बाद फिर वालिदा का विसाल भी हो गया। तो देखें इमाम बुखारी ने और फतहुल बारी के अंदर ये इस हदीस को नजदियों के बादशाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी अल मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर इस रवायत को नकल फरमाया है, जिसके रावी हज़रत उर्वा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इस हदीस को नशर तीब के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी कि वो उसने जाके जब खुशखबरी सुनाई तो हुजूर अलैहिस्सलातु अबू लहब ने कहा कि मैं तुझे आज़ाद करता हूँ अपने भतीजे की खुशी में। और फिर वो के 1 साल के बाद मरने के बाद हज़रत अब्बास को वो मिलते हैं तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा साल के बाद मुझे अल्लाह वो राहत अता फरमाता है। जहाँ तक मिलाद शरीफ के मनाने की बात है या जुलूस निकालने की बात है, देखिए ये एक मोहब्बत का इजहार है। हमारा बेटा पैदा हो, हम कितनी खुशी मनाते हैं, हमारे घर को फंक्शन हो, उस वक्त तो कोई फतवा नहीं लगता, कोई बिद्दत किसी को नज़र नहीं आती कि ये जितने अपने शादियों पे फंक्शन करते हैं फिर ये सारी बिद्दत है। इस तरह तो शादी हुई नहीं है जो हम अरेंजमेंट करते हैं। हम अपने प्रोग्राम के लिए कॉन्फ्रेंस भी कर लें, हम अपने प्रोग्राम के लिए जलसा भी कर लें, हम अपने प्रोग्राम के लिए लॉन्ग मार्च भी कर लें, वो भी तो जुलूस है ना।
کہ اگر ہم کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے، کسی کو بنانے کے لیے اگر ہم چل رہے ہیں ایک جلوس کی شکل میں، جلوس تو یہی ہے نا کہ ہم اکٹھے ہو کے تو ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف جا رہے ہیں۔ جلسہ یہ ہے کہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اجلس بیٹھنا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور سارے لوگ، ایک مقرر ہوتا ہے اس کی گفتگو کو ہم سنتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ہماری ایک دنیا داری کی فرد ایگزامپل، ایک مثال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کائنات کے رحمت للعالمین ہے۔ جتنی خوشی آپ کے آنے پہ ہر مومن کو ہونی چاہیے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ خوشی، اس سے کسی اور فنکشن پہ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ جتنی حضور کی ولادت۔ رہا 8 اور 10 سب سے زیادہ جو قطع کلامی معاف علامہ صاحب سوال پوچھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ صحابہ نے تو کبھی جلوس نہیں نکالا، تو آپ کوئی صحابہ سے زیادہ جو ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ جلوس نکالتے ہیں؟ دیکھیں صحابہ کے دور کی ہم مثال دیتے ہیں تو صحابہ کے دور میں تو بے شمار کام نہیں تھے جو آج کام ہو رہے ہیں۔ آج جتنے کام ہو رہے ہیں یہ صحابہ کے دور میں پھر نہیں تھے۔ پھر اگر یہ مثال دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو کیا مدینے کی بچیوں نے خوشی نہیں منائی ہے؟ انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہے، انہوں نے دف نہیں بنائی ہے؟ اب وہ ساری مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے ہم اکٹھے ہو کے کرتے کیا ہیں؟ جلوس ایک جشن کا نام ہے، جلوس ایک خوشی کا نام ہے۔ ہم اپنے ایک محبت کا اظہار رائے کرنے کے لیے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ یا مختلف مقامات پر ہم موو کرتے ہیں، ہم اپنا اظہار رائے کرتے ہیں، اپنی والہانہ عقیدت، تعظیم، تکریم، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جلوس میں کوئی جو بات ہوتی نا غلط، ہم آن دا فلور، ہم آف دا ریکارڈ، ہم آن دا ریکارڈ، ہم بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اب ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی کوشچن آتے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو گانا بجانا، ڈھول ڈمکا، یہ ناچ گان، یہ ساری جو ہیں یہ غلط ہے۔ اچھا سر، انجینئر علی مرزا صاحب نے کل ان کا ایک فریش کلپ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا، اس کے اندر انہوں نے ایک شعر جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو علی مرزا صاحب نے کہا کہ اس شعر کی زد میں تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، مولا علی، حضرت عثمان وہ پھر سب آ جاتے ہیں۔ تو اس شعر کو کی تھوڑی سی کریکشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتاتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک تو مرزا صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، مرزا صاحب تو کسی بھی اکابرین کو مانتے ہی نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ وہ صرف ہمارے اکابرین نے، وہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے، وہ مسلک دیوبند ہو، مسلک اہل حدیث ہو، مسلک بریلوی ہو یا کسی ہو اہل تشیع، مطلب میں نے نہیں سنا جتنے بھی اس کے کلپ ہیں، وہ تو کسی بھی اکابرین کو نہیں مانتا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اکابرین کو نہیں مانتا اس کی کسی مثال بات کا جواب دینا بھی میرے نزدیک مناسب نہیں ہے۔ میں تو ٹی وی پہ بھی اس کا جواب نہیں دیتا، مطلب آئی ڈس لائک، میں اسے پسند ہی نہیں کرتا بیسیکلی، کہ جو ہمارے بزرگوں کی توہین کرے، جو پیر کولڑا شریف کی توہین کرے، جو پیر جماعت علی شاہ صاحب کی توہین کرے، یعنی یہاں تک کہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کی بھی اس شخص نے توہین کی ہے، تو اب اس کا جواب کیا دیں کہ نثار تیری چہل پہ؟ یہ اعلی حضرت کا شعر ہے، حضرت آپ کو شاید پتا ہو، یہ تاجدار بریلوی کا شعر ہے۔ تاجدار بریلوی 1200 کتابوں کے مصنف ہیں، وہ کوئی اتنا جاہل ان پڑھ آدمی نہیں تھا کہ اس نے جب یہ شعر نعت لکھی اور یہ شعر اس میں لکھا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اچھا علامہ صاحب، میلاد منانے کا صحیح اور مستند طریقہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو آپ اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے کہ صحیح طریقہ جس طرح سے میلاد منانا چاہیے وہ طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں میلاد شریف ہے نا، یہ دونوں لفظ ہیں، ولادت کا لفظ بھی قرآن میں ہے اور سیرت کا لفظ بھی قرآن میں ہے۔ ہمارا اختلاف رائے یہاں ہماری جنریشن کو گمراہ کہاں کرتے ہیں لوگ، کہ اکثر ہمارے دوسرے جو اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ انہوں نے لکھا ہوگا، اپنا ٹائٹل بنایا ہوگا سیرت الرسول جلسہ یا سیرت الرسول کانفرنس، یا مطلب ایک اس طرح کے کوئی نام انہوں نے دیے ہوتے ہیں کانفرنسوں کے مختلف، وہ زیادہ سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ہم میلاد النبی کا نام استعمال کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا نام پیش کرتے ہیں، ہم محفل نعت کا نام، یہ ہمارے ٹائٹل ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ہمارے ٹائٹل کے درمیان آ کے پھنس گیا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ ٹائٹل والے کوئی طبقہ اور ہے اور وہ ٹائٹل والا طبقہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں قرآن کے لفظ ہیں۔ سیرت کہتے ہیں حالات کو، اور ولادت کہتے ہیں کہ یہاں جس کی ولادت ہوتی ہے، جو دنیا میں آتا ہے، جو عدم سے وجود میں عالم دنیا میں جو پیر رکھتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو
اس کو ولادت کہتے ہیں۔ اب ولادت کا تذکرہ جب تک نہ ہو تو حالات کا کیسے، یہ ہمارے واحد ہمارے رسول کی ایک شان ہے کہ ولادت سے پہلے بھی حضور کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ باقی دنیا داری کی مثال ہے تو پیدا ہونے کے بعد ہی سب کے حالات ہوتے ہیں نا۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا، انہوں نے کہا یہ عصا، ڈنڈا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، جب انہوں نے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ سیرت کا لفظ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پہلی والی حالت پہ کر دیتے ہیں۔ تو سیرت کا مطلب حالات، کہ حضور علیہ السلام کی حالات زندگی، حضرت ابو بکر صدیق کی حالات زندگی، اس کو کہتے ہیں سیرت۔ اب جب تک کوئی ولادت سے لے کر آخری ایام تک کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو سیرت سے باہر ہو۔ ہم کوئی ایسا کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، آپ سیرت، حضور کی سیرت بیان کیوں نہیں کرتے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میلاد کے اندر ہے کیا، دونوں مطلب ہے کہ سیرت ہی حضور کی بیان ہو رہا ہے۔ میں اگر بچپن کی بات کوئی گفتگو کرتا ہوں، آج میں نے جمعہ آپ نے پڑھا حضور کے معجزات پہ بات کر رہا تھا، تو معجزات سارے میرے نبی کی سیرت ہے۔ حضور کی ولادت میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ ولادت کے بعد جتنے بھی واقعات ہوئے حضور کے ساتھ وہ سارے میرے نبی کی جہاں معجزات ہیں وہاں سیرت ہے۔ ہجرت کو لے لیں آپ، غار ثور کو لے لیں، غار حرا کو لے کے، مکی زندگی جو 13 سال کی اس کو لے لیں، مدنی زندگی 10 سال لے لیں، ساری میرے مصطفیٰ کے معجزات ہیں، غزوات ہیں، وہ ساری سیرت ہے۔ صرف ٹائٹل میں آن کے لوگوں کو، جنریشن کو پھنسا گرا دیتے ہیں، حالانکہ اندر بات کوئی نہیں ہے۔ سیرت ہو یا نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، تذکرہ تو مصطفیٰ کا ہوتا ہے، کسی کے باپ کا تو ہوتا نہیں۔ سر آخری بات، ایک دو باتیں آپ سے صرف اجازت لیں گے سر۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دنیا سے اب پردہ فرما گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا یا ان کے وسیلے سے مانگنا یا ان کے توسط سے مانگنا یہ حرام ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ خاص کر ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت گمراہ ہے اور وہ بالکل آپ کی والی بات کی کشمکش کا شکار ہے۔ تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ کوشچن پہلے بھی ایک دن میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ذاکر نائک نے شاید بات کی ہے کہ ان سے مانگنا حرام ہے، ان سے مانگنا حرام ہے۔ حالانکہ اس کو میرا خیال ہے کہ اگر پھر علم کی بات کریں تو بڑے بڑے بھی پڑھے لکھے تھے لیکن وہ بھی جاہلوں کے باپ نکلے۔ حضور علیہ السلام ہمارے طبقے ہیں، کچھ حیاتی ہیں کچھ مماتی ہیں، کچھ ظاہری حیات کو مانتے ہیں کچھ ممات کو نہیں مانتے ہیں۔ دیکھیں کلمے، اگر کلمہ پڑھے نا تو ہم کلمے کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی رسالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ قیامت تک ہے۔ آپ ظاہری پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ رسالت کے وجود اور نبوت کے وجود میں قائم اور دائم ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام ظاہری حیات میں آپ کے پاس لوگ جاتے تھے یا آپ لوگوں کی سنتے تھے یا لوگوں کا وسیلہ، اب مجھے بتائیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ظاہری وصال کے بعد لوگ آپ کے خاندان کے پاس دعائیں کرانے کے لیے جاتے تھے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، مطلب کہ یہ وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں بھی ہمارے لیے وسیلہ ہے، شفیع معاشر۔ شفیع معاشر کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے شفاعت کرنی ہے، اس دن آپ ہمارا لیے سب سے بڑا وسیلہ ہوں گے۔ دنیا میں آپ ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ تھے۔ تو یہ بات کرنا بالکل احمقانہ گفتگو ہے کہ جب حضور زندہ تھے، حیات میں تھے تو وہ ہماری بات سنتے تھے، اب دنیا سے چلے گئے، یہ بالکل احمقانہ گفتگو ہے۔ حضور کی رسالت جب قائم ہے تو حضور بھی قائم ہے۔ ہم نے حضور کے پاس نہیں جانا تو کس لیے نہیں جانا؟ ہم اللہ کے نیک بندے، وہ تو حضور کی ذات و رحمت للعالمین ہے، ان کی رحمت کا ایک رائی برابر بھی حصہ وہ ختم نہیں ہوا اور نہ وہ ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ نے رحمت للعالمین عالمین کا لفظ یا اپنی ذات کے لیے استعمال کیا یا مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا۔ علامہ صاحب ہم یہ جو برد و جولی میری یا محمد یہ الفاظ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ کہنا جائز ہیں یہ الفاظ؟ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ یؤتی وانا قاسم، میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں آگے سے تقسیم کرتا ہوں۔ اور شاید یہ جو ورفعنا لک ذکرک ہے، اس میں اس کی تھوڑی سی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو 3 جز علماء نے بنائے، لاکا درمیان سے نکال بھی دیں ورفعنا ذکرک تو پھر بھی اس کا مفہوم کو اتنا بدلتا نہیں ہے۔ لاکا جو ہے علماء فرماتے ہیں یہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں نے سب کچھ بنایا ہے لیکن تیری ملکیت میں دے دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام
پیغام تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے اور وہ آگے سے تقسیم کرتے ہیں. تو جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کرنے والے سے مانگنا کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ ہمیں نظر آ رہا ہو کہ ایک بندہ تقسیم دے رہا ہو، حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں، تو تقسیم کرنے والے سے مانگنا جائز ہے. سر آخر میں امت مسلمہ کو اور خاص کر یوتھ کو، پاکستان کی یوتھ کو، چونکہ آج کل جیسے پاکستان کے حالات ہیں کافی مایوس بھی ہو گئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، تو کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے، یا آج کے دن آپ کیا امت مسلمہ کو پیغام دیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امت مسلمہ اور بالخصوص ہماری جنریشن جو آج کل کالجز یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ اتنا کچھ پھینک دیا گیا ہے کہ ہمارا پریشان ہو گیا نوجوان. میں سب سے پہلے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ سوشل میڈیا کی بجائے جہاں جہاں رہتے ہیں اپنے اکابرین کے پاس جائیں، جو مستند پڑھے لکھے لوگ ہیں، شریعت کو سمجھنے والے ہیں، ان کے پاس جائیں. اگر کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہو سوشل میڈیا پہ تو اس کی بھی وضاحت جا کے اپنے علماء کرام کے پاس جائیں. صرف علماء کرام کے پاس نہ جانے کی وجہ سے آج نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے. اس کو جو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور کا وصال 12 کو وصال ہے، ولادت نہیں ہے، تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار اگر حضور آپ 8 کو سمجھتے ہیں تو 8 کو میلاد منا لیں، آپ 10 کو سمجھتے ہیں تو 10 کو منا لیں. دیکھیں نا، اختلاف رائے موجود ہے. جہاں اختلاف، حضور نے فرمایا اختلافی رحمتی امتی، کہ اختلاف جو ہے یہ میری امت پہ رحمت ہے. تو اس لیے اختلاف رائے تو ہر چیز میں موجود ہوتا ہے. وہاں کو بندہ کافر نہیں ہو جاتا کہ اب اس بات کو مانا اور اس کو نہیں مانا. تو کوئی 8 کو منا لے، کوئی 10، ہم پورا میلاد شریف مناتے ہیں. آخری میسج میرا اپنے دوستوں سے یہ ہے کہ حضور کے بارے میں ایک رائی برابر بھی سینے کے اندر بغض نہ رکھیں. یہ بغض آپ کو جہنم کے گڑھوں میں لے جائے گا. جتنی حضور سے محبت کریں گے، من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اسی کے ساتھ ذکر بھی اسی کا رہتا ہے. اور محبت ہم نشینی ہے، نکتہ چینی نہیں. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نکتہ چینی نہیں، اور جہاں نکتہ چینی ہے وہاں محبت نہیں ہے. تو اپنے میں دوستوں سے آخری میسج میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے وہ رسول کائنات ایسی ہستی ہے کہ جتنا محبت کرو گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. لوگوں کی باتوں میں نہ جاؤ، غیر شرعی کوئی کام نہ کریں جو حضور کی شریعت پہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن آ جائے. میلاد ٹکا کے منائیں، جتنا منا سکتے ہیں منائیں. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد میں آپ 4 جی بیٹھ جاتے ہیں، ایک جلسہ ہو جاتا ہے، یا گھر کے افراد بیٹھ جاتے ہیں، وہاں تلاوت ہے، وہاں حضور کی نعت ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے خود حضرت حسان کو اپنے سامنے مجلس میں کہا، حسان ممبر پہ بیٹھ کے میری نعت سناؤ. خود فرمایا. اور پھر وہ جیسی حضرت حسان نے نعت پڑھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یعنی جس انداز میں حضرت حسان نعت پڑھ گئے اور حضور نے خود کہا میری نعت پڑھو، تو وہاں ہوتا کیا؟ حضور کی محفل میں نعت خوانی ہوتی ہے، حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی تعریف ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم بیٹھ کے اپنے آقا کی تعریف کرتے ہیں نا تو آقا بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے. یہی بہت شکریہ علامہ صاحب. دوستو یہ تھے علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب. آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور اگر کوئی سوال آپ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ ہم علامہ صاحب سے اس کا جواب لے کر آپ تک ضرور پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. دیکھتے رہیے گا IGSF TV.